6 क्रॉप्स की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है। गंदम 27.3 मिलियन टन, धान की 8.4, मकई की भी 8.4 मिलियन टन, और फिर गन्ने की 21 मिलियन टन हुई है, सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन। 3 हमारे दूसरे क्रॉप्स हैं जिसमें अनियन, मूंग और पोटैटो। इसके अलावा एक हमारी जो 4 किस्म के एक्सपोर्ट्स हुई हैं उसकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन वो प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद आपको बताएंगे। पर इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि काश्तकारान को जो सहूलतें भी फराहम करने की हुकूमत ने कोशिश की है, मकसद एक ही था कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हम हमेशा कहते हैं पिछले 70 साल से, और पिछले 1960 से 2000 तक रफ्तार ये रही थी ज़रई ग्रोथ रेट की 4%। पिछले 20 साल से 1998 से अब तक तकरीबन 3% रही है। हमारी हुकूमत कोविड के बावजूद हमने ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया, और हमने अगले साल 3.4 3.5 अपना हदफ रखा है, क्योंकि हम समझते हैं कि वे फॉरवर्ड हमारे लिए आप लोगों के साथ मिलकर जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, और ख़ास तौर जो आपने मिलकर एक वो जो रिवर्स किया, मैं वो चीमा साहब उसकी तफसील बताएंगे या ख़ुद बताएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, कि गन्ने के ऊपर जो लोगों ने एक मोनोपोली कायम की हुई थी, किस तरीके से इस हुकूमत ने उसकी रीढ़ की हड्डी मैं समझता हूँ तोड़ी है। और ज़्यादातर हमारी यही कोशिश होगी कि तहकीक के ज़रिए एक्सटेंशन को मॉडर्नाइज़ किया जाए, काश्तकार के पास हर चीज़ पहुँचाने की कोशिश की जाए। किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड जिसकी तफसील से बताएंगे, पर फोकस ये है कि पाकिस्तान को हम जिस हद तक कर सकते हैं ख़ुद कफ़ील के साथ साथ एक्सपोर्ट्स जो हैं, हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ी भी हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क सही मानों में ज़रई शोबे से अगर बन सकता है तो इससे कोई बेहतर चीज़ नहीं होगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इसमें आज जो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल दिन है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन है, वो ये है कि सर हमारे यहाँ गन्ना चौथी बड़ी क्रॉप है। तो गन्ने के हवाले से 1950 में गन्ना शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट बना था, और वो बड़ा सक्सेसफुली चलता रहा, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन 90s में लोगों को बड़े शदीद प्रॉब्लम आए। उसकी वजह सर ये बनी कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, तो उस वक्त बड़े मियाँ साहब ने या दरमियान वाले मियाँ साहब ने मिलकर एक बड़ा अच्छा बिज़नेस केस बनाया था कि अब कह लें कि शुगर मिलें ख़ुद बनाते थे और लोगों को लोनें मंजूर करा के देते थे, ओवर इन्वेस्टिंग भी करते रहे, और साथ NOCs। तो जितने उनके दोस्त थे, बडीज़ थे, पॉलिटिकल बडीज़, सारों को शुगर मिलें लगवा दी। और पहले चूँकि जब 40 साल केस नहीं बना, उस वक्त मिलें ज़्यादा गवर्नमेंट में थी, और गवर्नमेंट ने हमेशा रेट ठीक दिया या ठीक लेती रही। तो यहाँ पे सर ये हुआ कि जब इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन, और उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है कि ये गन्ने का हमेशा 2 फसलें हमारे पास है जिनका रेट फिक्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से, एक गंदम है और दूसरा गन्ना है। सो गन्ना जो है ये इसका रेट भी फिक्स करना, आप समझ आती है कि इट वॉज ए डिसेप्शन, कि फार्मर जो है लगा ले गन्ना और फिर उसको नीचे रख के उसे काट करके लिया जाए। तो उसमें सर ये माशाल्लाह काफ़ी करते गए, आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना एक मतलब इस्तेसाल के या एक्सप्लॉयटेशन के तरीके, बड़ा वो क्लासिक केस है उसमें। तो उसमें सर इन्होंने जब ज़्यादा किया है तो अल्टीमेटली हुआ ये कि मतलब पहले मिलें चलाते लेट थे, फिर जो CPR हैं वो ज़्यादा इशू कर दी, ज़्यादा करके गन्ने की लाइनें लगवा ली, वो रास्ते में वेट कम हो जाता था। फिर जब आते थे तो क्वालिटी के नाम पे 15% काट लिया। फिर उसके बाद जब 2018 का अगर केस देखें तो 2018 में 180 रुपये रेट था। 180 रुपये रेट की बजाय जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है एवरेज वो 135 रुपये और 145 रुपये के दरमियान रेट दिया गया। स्वाय मियाँ शहबाज शरीफ के, उन्होंने ज़्यादा मेहरबानी की। रमज़ान शुगर मिल और अरेबिया शुगर मिल, इन दोनों ने 120 रुपये रेट दिया गन्ने का, और उससे जो टोटल फिर पेमेंट लेट करते थे, और जो लेके आता था CPR उसको डिस्काउंटिंग कि आपने 1 लाख रुपए लेना तो उसकी बजाय 80,000 ले लें, 70,000 ले लें तो आपको दे देंगे। और लास्ट ही करते थे कि शुगर के बजाय आप कह लें कि पैसों के बजाय उनको चीनी वापस करते थे, और चीनी भी महंगी। सो इस तरह जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स में यह है कि 80 अरब रुपया ने 2018 में लूटा। 80 अरब रुपया जब लूटा तो 2018 में हमारी गन्ने की जो पैदावार थी वो 82 मिलियन टन थी, 82 मिलियन टन। 82 मिलियन टन से पैदावार कम हो के अगले साल आ गई 62 मिलियन टन। सो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जब आप किसान के साथ ज़्यादती करते हैं या अपने सप्लायर के साथ ज़्यादती करते हैं तो किस तरह तरक्की माकूस या रिवर्सल होती है। तो उसके बाद आहिस्ता उठा
تو آپ کہہ لیں کہ اس میں سر سب سے جو میں سمجھتا ہوں جو کرنے والی بات ہے کہ اگر حکمران اس کام میں لگ جائیں تو کس حد تک وہ جا سکتے ہیں کہ قیمت طے ہے، فارمر جو ہے اچھا ہے، آپ بھی مطلب آپ کے لیے 70-80 ملے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا کہ 100 روپے ان سے لوٹ لیا. سو اس میں مارکیٹ اکانومی کی آپ کہہ لیں مارکیٹ ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں، سو سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری امیچور سوسائٹی ہے، امیچور سوسائٹی میں یا ان ڈیولپ کنٹریز میں گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے. اگر گورنمنٹ کی انٹرونشن نہ آئے تو یہاں پہ جو ہیوز ہیں وہ تو ہیو ناٹس کو لے جائیں گے. سو اس میں جو کیس یہاں پہ جو مودی والا کیس تھا جو بننے جا رہا تھا نہیں بن سکا، کہ اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے کہ ہمارا 10% لیبر کم ہے، ہمارے پاس 29% انڈیا میں 39% ہے، ہماری لیبر کی تنخواہ زیادہ ہے انڈیا سے، حالانکہ ان کی اکانومی بڑی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں ایکسپلائٹر زیادہ ہیں، آپ کہہ لیں وہاں بڑی بڑی کارپوریٹ ہیں، یہاں بھی وہی ہونے جا رہا تھا. تو آگے ماشاءاللہ آپ کی ہماری گورنمنٹ آ گئی تو بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس میں جو بڑے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جی فری مارکیٹ اکانومی یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہاں پہ ہمیں ڈیلیورنس کے لیے گورنمنٹ میں کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے. کیپیسٹی بلڈ کریں کہ جہاں کہیں زیادتی ہو گورنمنٹ اس میں انٹروین کرے، وہ پرائس زیادہ ہو، کہیں ایکسپلائٹیشن ہو، کوئی سرٹن سیگمنٹ جو ہے پرفارم نہ کر رہا ہو، ایک بندے نے مطلب 30,000 پلاٹ بک کر لیا اب دے نہیں رہا، تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ وہاں پہ انٹروین کرے. سو سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کیس کو اسٹڈی کرنا، گورنمنٹ کے لیول پہ اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنا اور پھر ڈیلیور کرنا یہ بڑا ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. خالد کھوکھر جی، پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم آپ کے مشکور ہیں کہ 73 سال سے ہم فیل کر رہے تھے ہم ہمیشہ کاشتکاری شکست کھا رہے ہیں. اب اس دفعہ شوگر کین ایکٹ میں جس طرح آپ نے انٹروین کیا ہے اور جس طرح آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسان کی جیت ہوئی ہے ان 73 سالوں میں. ورنہ یہی ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ ہر مقدمہ ہم اپنا ہار کی جگہ گھر بیٹھتے تھے. ہم پنجاب کے تمام کاشتکار آپ کے انتہائی ممنون ہیں. آپ یقین کریں شوگر کین آرڈیننس آنے سے ہمیں تقریباً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 80 سے 90 ارب روپیہ کاشتکار کی ڈائریکٹ جیب میں کیا جس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جی. اور اب جو دوبارہ جو ایکٹ پاس ہوا اس وقت 4 مئی کو، میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا اور اپنے کاشتکاروں کا ہم کتنی تکلیف میں تھے. لیکن میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور آپ کے ملٹری سیکرٹری صاحب میں نے میسج کیا، آپ تک پہنچ کیا اور آپ نے جس طرح اس پہ ایکشن لیا، ایسی کوئی مثال نہیں ہے سر. ایسی کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ اس طریقے سے کریں گے سر. اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی. یہ بھی اللہ کا ایک خاص مہربانی ہوتی ہے کہ اگر کسی حکومت کے وقت میں اچھی فصلیں ہو جائیں. اس دفعہ الحمدللہ ہماری جس طرح سید فخر امام صاحب نے کہا کہ 6 فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں جی، ان کا ریٹ بھی اچھا مل گیا سوائے کاٹن کے. کاٹن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اور کاٹن میں پیچھے جانے میں کوئی یہ نہیں کہ 1-2 سال سے پیچھے گئے، کاٹن کو پیچھے لے جانے میں ہمیں 20 سال لگے ہیں. ایسا 20 سالوں میں ہم کپاس کو پیچھے لے کے گئے ہیں. ہمیں کیونکہ ہم جدید ٹیکنالوجی کی طرف نہیں گئے، ہم میٹنگیں کرتے رہے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی سر. آپ یقین کر لیں میں کاٹن گروور ہوں. اب ہم کاٹن اس لیے نہیں کاشت کرتے، کم کر دیے کام میں 1000 ایکڑ سے اوپر کرتا تھا، اب 20 ایکڑ لگائیے صرف اس لیے کہ اس میں پروفٹ نہیں رہا، منافع نہیں رہا، کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا جدید ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں سر اس وقت. اور سر ہم بہت زیادہ حد سے زیادہ آپ کے ممنون ہیں. میں اپنے جذبات کا لفظوں میں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ ہم آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کریں سر. سر دوسری بات یہ ہے سر کہ اب کیونکہ بجٹ آ رہا ہے سر، آج کیونکہ ہم وزیر اعظم پاکستان کے سامنے بیٹھے ہیں، جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے سر. ہماری اس وقت اگلے سال کی بہتر فصل کے لیے، پچھلے سال ہمارے جب ہم نے گندم کاشت کی ہے تو 3200-3300 روپے ریٹ تھا ڈی اے پی کا، اب وہ ریٹ ہو گیا سر 5600 روپیہ. ہوگا کیا سر اگر اس کا ریٹ زیادہ رہے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کاشتکار جب کم استعمال کرے گا آٹومیٹلی آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی، آپ کی امپورٹ بڑھ جائے گی. باقی فصلوں کا بھی یہی حال ہوگا. ہماری گزارش ہے نا دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیں کاسٹ آف پروڈکشن میں. ابھی انڈیا میں 2400 روپے ریٹ ہوا تھا ڈی اے پی کا، انڈین روپیز 2400 میں، انہوں نے یکدم اٹھا کے اس کو واپسی 1200 پہ لے کے آئے ہیں. پاکستان روپیز میں وہ 2400 کا بنتا ہے، ہمارا وہ ریٹ ہے 5600. دوسرے سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو سبسڈی دے رہے ہیں جی فاسفورس ڈی اے پی کے اوپر، وہ اکیلی ڈی اے پی کے اوپر ہے. فاسفورس کھادیں باقی بھی ہیں جو اس سے بہت بہتر ہیں سر، کیونکہ تیزابی کھادیں ہیں جیسے ڈی اے پی سے زمین کی پی ایچ ہائی ہوتی ہے جس سے پیداوار کی کمی آتی ہے.
جو تیزابی کھادیں ہیں جس طرح ایس ایس پی ہے, میرے خیال نیٹروفاس ہے, باقی جو ہیں اس سے نا پی ایچ ڈاؤن ہوتی ہے, جس سے ہماری پیداوار بڑھ سکتی ہے سر. تو اس لیے اسے اجزائے خوراکی کے حساب سے جو پہلے ہوتا تھا اسی مطابق وہ سبسڈی ویسے ہی ہونی چاہیے, جو بھی فاسفورس بیچ رہا وہ اسی حساب سے اس کو سبسڈی ملے اجزائے خوراکی کے حساب سے. دوسری سر میری گزارش ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس طرف حکومت کی توجہ نہیں ہے سر, اور پچھلی بھی کئی سی حکومت, ہماری زمین کا سر. زمین ماں ہے سر, اگر وہ صحت مند ہوگی تو اس کی اولاد بھی صحت مند ہوگی. اب اس وقت ہماری زمین سر اس میں آرگینک میٹر زیرو ہو چکا ہے سر, پی ایچ اس کی ہائی ہو چکی ہے سر. ہمارے پاس قدرت کا دیا ہوا خزانہ موجود ہے سر, جپسم کا. قدرت نے ہمیں, انڈیا نے ہم سے بہت زیادہ لی ہے سر. سر یہ چاہیے کہ اس بجٹ میں 10 سے 15 ارب کی کاشتکاروں کو مفت تقسیم کی جائے تاکہ وہ کاشتکار اس میں ڈالیں, زمین کی پی ایچ کو لو کریں. اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کاشتکار کے پاس جائے گی وہ زمین میں ڈال سکتا ہے, کسی اور کام وہ نہیں آ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسہ آپ کا کہیں ضائع ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا. دوسری سر میری آپ سے گزارش ہے, میں پہلے بھی آپ سے گزارش, ہمارے بجلی کے سر ایشو ہیں سر. سر بجلی کا ٹیرف بہت بڑھ چکا ہے, کاشتکار کی قوت خرید سے وہ باہر ہے سر. جس طریقے سے یہ کھادیں بھی کاشتکار کی قوت خرید کے باہر ہیں, اور وہ بھی سر اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے یقین کر لیں کہ اس وقت میں سبسڈی کا لفظ بھی استعمال, میں کہوں گا انویسٹمنٹ کریں سیکٹر کے اوپر. یہی سیکٹر ہے جو آپ کو پے کرے گا سر. اب آپ تو ماشاءاللہ پوری دنیا پھرتے ہیں, آپ دیکھیں 9/11 ہوا تو اس ملک کو کس نے زندہ رکھا؟ زراعت نے. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, کس نے زندہ رکھا؟ زراعت نے. آپ نے 17 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی سر, اس زراعت نے چلایا. ابھی آپ نے کووڈ-19 میں اگر لاک ڈاؤن کیا تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں اس زراعت کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی شخص بھوکا نہیں سویا. سر ہم جو کاشتکار ہیں نا, ہم محب وطن ہیں, کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان, مرنا پاکستان, اولاد ادھر, جائیداد ادھر, زمین یعنی ہماری تعلیم ادھر, صحت ادھر, اور ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہے. ہم پاکستان کی سر بہتری چاہتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان کی بہتری ہو. بجلی کا ریٹ سر آپ جب تشریف لائیں, آپ حکومت میں آئے, 5.35 روپے تھا, اب ریٹ بڑھ گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر سر یقین کر لیں کاشتکار کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. پچھلے دنوں ملے ہیں سیکٹری صاحب سے, سیکٹری پاور سے, سیکٹری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہے. سر ہمیں 1 یونٹ 1 ریٹ ہو جی, 1 یونٹ کا ریٹ طے ہو, کاشتکار کو پتہ ہو جی کہ میں نے 5 روپے یونٹ ریٹ دینا ہے اور میں نے 10,000 یونٹ استعمال کیا اور 50,000 میرا بل آ گیا جی. کاشتکار کا سر بڑا وہاں وابڈا میں سر استحصال ہوتا ہے سر. سر ایک ہی دفعہ ہم نے ریکویسٹ کر کے فورنسک آڈٹ کروایا سر, صرف ڈسٹرکٹ قصور میں ہوا 2016 میں. اب یقین کریں گے سر ایک ضلع میں 4.5 ارب کی اوور بلنگ اور ڈیٹیکشن نکلی. اس کے بعد ہم منتیں کر کے, میں نے آپ کو سر, آپ نے بھی حکم دیا تھا جو منٹس جاری ہوئے تھے کہ 2 ہفتے میں کروا دے فورنسک آڈٹ, جو ہمارے بقایا جات اس کے اوپر وہ نہ ہو سکا. سر ہمارے کاشتکاروں کے کچھ بقایا جات جو فریز ہوئے ہوئے ہیں کافی عرصے سے, 2012 سے لے کے 15-16 تک وہ فریز ہیں سر. وہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے سر. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے پیسے حساب کر کے وہ ہم سے پیسے لے لیے جائیں, بجائے اس کے کوئی اچانک کوئی ایسی حکومت آتی ہے, کوئی ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس وقت کاشتکار وہ 20 لاکھ روپے اسے ایکڑ زمین بیچنا پڑے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معافی کر دیں تو بڑی بات ہے جی. اگر آپ معاف نہ کرنا چاہیں تو کم از کم ایک چیز کریں, 1 یونٹ کا ریٹ طے کر لیں. اس سے لے کے آج تک اس نے جتنے یونٹ استعمال کیے ہیں اس ضرب دے کے اتنے پیسوں سے, اور بقایا جو پیسے بنے جو اس نے ادا کیے وہ نکال کے باقی لے لیں. اس میں اوور بلنگ نکال دیں, ڈیٹیکشن نکال دیں, جرمانے نکال دیں. وہ کاشتکار ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا سر. آپ یقین کر لیں ہم آپ سے جتنی امید رکھ رہے ہیں اس وقت, اور ہمیں اپنے سپورٹ امید سے زیادہ دی ہے سر. آپ یقین کر لیں آج ہم آپ کو کاشتکار کہہ رہے ہیں جی, آپ نے قوم کو کہا گھبرانا نہیں, اب ہم کہہ رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم پوری کاشتکار کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. اس کی وجہ سر ایک ہے جی, سر کاشتکاری کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا گیا تھا. آج ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے پاکستانی بھی فیل کیا, ہمیں آپ نے انسان بھی فیل کیا ہے. ہم آج جو آپ کے پاس آئے ہیں جسٹ ٹو سلیوٹ یو سر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جی بلال اسرائیل خان ہے, میں صادق آباد کا. میں نے کیونکہ 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے بات کرنی ہے تو میں اس میں اپنا بتا دوں کہ میں ایک فارم ایسوسیشن آف پاکستان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. اس کے علاوہ میں چیئرمین ہوں پنجاب واٹر کونسل, اور میں چیئرمین ہوں کاٹن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آف پنجاب. تو پہلا پوائنٹ تو پہل کہنے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا انگریزی نہیں بولنی, وہ نکل جاتی منہ سے, تو کہ ہم
اور فارمرز کو تو زیادہ نہیں سمجھ. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو انڈورس کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے، اور یقین جانیں کہ وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ وائی ڈونٹ یو ڈو، آپ کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، جب کہ ضعیف مرد، عورتیں اور بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس قریہ سے، اس جگہ سے، اس ملک سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے ایک عنایت کر، ایک ولی یعنی ایک ہمارا پروٹیکٹنگ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، بچانے والا دوست، اور اپنی طرف سے ہمیں ایک مددگار. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر اقتدار دیا ہے، اور ہم ہر وقت آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا، اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی مثلاً کانسٹیٹیوشن اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ اور کام ہے. تو بہت بریفلی میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جی رحیم یار خان کا، وہ سیراب ہو رہا ہے عباسیہ لنک کنال سے. تو سر یہ گزر کے جاتا ہے چولستان میں، جو کہ فائرنگ رینج تھی اور ٹینکس کا مینوورنگ رینج تھی فوجیوں کی. اب یہ وہاں سے نا فوجیوں نے بیچاروں نے تو تھوڑی سی وہاں سے پانی لیا اپنے، وہ جو ان کی شہیدوں کی بیوہ کی زمین الاٹ کی ہوئی تھی، جو ہم اس کو، ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھا دیکھی جو محکمہ انہار والوں ہیں، انہوں نے وہاں سے 4,500 کیوسک کی وہ نہر ہے، تو اس میں سے 1,500 کیوسک تو ادھر سے ہی نکال لیا انہوں نے. اور یقین جانے کہ یہ عام لوگوں نے نہر والوں کے ساتھ مل کے نا جی، تو پوری نہریں وہاں سے نکالی ہوئی تھی. تو 2018 میں ہمارے قحط پڑ گیا. عہد آپ کو اس کا بتائے گا کہ ہماری کوئی فصل نہیں ہوئی، لٹ گئے ہم. میری تو کوئی سیونگ تھی، میں نے سارا سال مشکل سے اس سے گزارا. تو وہ پھر نثار تھے وہ چیف جسٹس نا، انہوں نے وہ سو نوٹس لیا اس کا، وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب وہ پھر سے ویسے ہی شروع ہو گئے ہیں. اور یہ وزٹ کر کے آئے ہیں چودھری صاحب، تو کچھ کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ وہ چوری ہو رہا ہے پانی. تو یہ ہماری گزارش ہے کہ اس کو جی فوری طور پہ ایکشن اس پہ لیا جائے. اوکے. اور ایک جو دوسرا یہ کاٹن کرائسس ہے، وہ میں نا تھوڑا سا یہ ایک پیج لکھ کے لایا ہوں، یہ میں آپ کو دے دوں گا ان باتوں کا. اور ایک اور ہے کہ ہم ایک اسٹیبلشمنٹ ہم چاہتے ہیں کرنا، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی انسٹیٹیوشن، اس پہ بھی ایک چھوٹا سا پیپر ہے 1 پیج کا. تھینک یو. تو دس آئی ول. اوکے سر میں ایک بات بھول گیا تھا، ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے ریسرچ سر. نہیں ٹھیک ہے، ریسرچ پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے. نہیں ریسرچ میں سر یونیورسٹی، اور پرسوں ایک خبر لگی ہوئی تھی جی ایس ٹی کے حوالے سے، ان پٹس پہ جی ایس ٹی کے حوالے سے. اگر خدا نہ خواستہ وہ بات کوئی سچ ہو گئی اگر جی ایس ٹی والی، تو پھر تو کاش کر ان پٹس پہ. جی فکر نہ کریں. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر، میں سید محمود الحق بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن. رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے. میں خود بھی اور اپنے کسانوں کی طرف سے عمران خان صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے کام اور بہت ہیں، لیکن آپ نے یہ جو شوگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ پہ پہرا دیا ہے، خدا کی قسم آپ نے ہمارے دل جیت لیے. اور آج جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا
बखुदा मेरी आंखों में पानी था कि आज हमें तस्लीम किया। आज तक ये पहला वाकया है कि किसानों को इस तरह से इज्जत से बिठा के एक मुल्क का हाकिम जो है वो उनसे दुख सुन रहा है, और हम इतना अरसा नुचते रहे। आप यकीन करें, इस माफिया ने, जिनको आप भी अब माफिया कहते हैं, हम तो पहले से कहते थे, आपने इतनी दलेरी के साथ और साबित कदमी के साथ मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप डट के खड़े। वो कहते हैं ना, डट के खड़ा है अब इमरान, तो आप वाकई डट के खड़े रहे। और मुझे ये भी बात कहनी है कि आपको इतनी जंग लड़नी पड़ी। मुझे पता है कि एक वो जो एक्ट पहले 4 में पास हुआ, वो कैसे हुआ, वो किन्होंने किया। एक वजीर आजम साहब का हुक्म था, ऑर्डर था, और उसको किस तरह से इधर उधर किया गया, ये तो खालिद की मेहरबानी है कि आप तक पहुंच। मैंने कहा था कि यहाँ के जो इस्लामाबाद के कुछ दोस्त हैं वो आए, आकर 2 दिन हमारे साथ आकर गुजारें, तो उनको एहसास हो जाएगा कि हम कमाऊ पूत हैं। वज़ीर आज़म साहब, हम कमाऊ पूत हैं, हम रिटर्न देते हैं। जब हमें आप ये इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरह खोकर साहब ने कहा कि वो खाद पे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2500 रुपए अगर आप कर दें तो 8 से 10 करोड़ DAP की खपत होती है 2 फसलों पे। आप देखिएगा इनकलाब आ जाएगा, और इतनी फसल होगी कि आप बाहर भी भेजेंगे और यहाँ भी, और रेट्स भी कम हो जाएंगे। जब चीज़ ज़्यादा होती है तो रेट्स भी कम हो जाते हैं। एक दूसरा मैं जनाब वाला कहूँगा वो कि कॉटन के हवाले से बात की, तो उसमें हम डिफेंड करते हैं, टीवी टॉक शो में ये भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, और हम कहते हैं जी इस हुकूमत ने। मैंने कहा नहीं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। ये तो कई दहाइयों पीछे चले जाएं और ये बर्बादी का तसलसल है। अब मैं गुजारिश करूँगा कि एक ऐसी कमेटी बना दें जहाँ पे हम दोस्त बैठें, हमें एक्सेस हो, और वो आपको आके बताएं शुगर केन जो है एक्ट है, उसके और बहुत सी चीज़ें भी हैं जो जनाब वाला के अगर नोटिस में आएंगी तो आप कहेंगे शुगर कंटेंट के मुताबिक किसान को नहीं मिलता। अगर 9% पे कीमत तय कर दी जाती है जनाब वाला, तो फिर वो हर माह, बिलाल इसराइल साहब बड़े अच्छे ग्रोअर हैं, ये भी बताएंगे कि वो हर माह में इजाफा होता है 9, 10, 11, 12, हमारे रहमिया खान में और गिरदुनवा में 13% तक जाती है, और हर उस नुक्ते पे कमो पेश 22 रुपए बढ़ते हैं ज़मींदार के, और ये अपनी जेबों में ले जाते हैं। उसका हल ये है कि लेबॉर्ट्रीज़ हर शुगर मिल के अंदर लगाई जानी चाहिए। उसके अलावा बाकी भी, मैं चूँकि वक्त कम है, मैं लाइव के हवाले से भी जनाब को दरख्वास्त करूँगा, बड़ा पोटेंशल है। और दूसरा, आम, ये किसानों के दम से सर रौनकें हैं। ये जो शहरों में ठेले लगे होते हैं और मज़े ले के सब वो खाते हैं माशाल्लाह आम वगैरह, तो उसके ऊपर भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत बड़ा पोटेंशल है, बाहर भी जाना है। अब 18 लाख टन थी सर, अब 12 लाख टन पे आम की जो प्रोडक्शन आ गई है। उसके लिए आप जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ पे उस जोन में लगा सकते हैं, और फिर पैकिंग के हवाले से है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं या आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आप काइंडली, मेरी ये दरख्वास्त है, हम डिफेंड कर रहे हैं वहाँ बैठ के। गवर्नमेंट को जब हमसे पूछते हैं बाज़ एंकर्स दोस्त हमारे, हम कहते हैं नहीं फसलें अच्छी हुई, पिछले साल फसल अच्छी हुई। हम कैसे कहते हैं, एक कॉटन के अलावा बाकी, और मुआवजा पूरा मिला। वो जो 2020 ऑर्डिनेंस है उसकी बदौलत जो है, जो खोखर साहब ने कहा कि 100 अरब किसानों की जेब में गया है, और अब ये है कि वो काइंडली वो हमें हुआ है, वो भी आप हमें ज़रा उसकी कापियाँ ले दें ताकि फिर कोई गड़बड़ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जज्बात, आज वो किसान, हकीकी किसान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास बैठा है जो सड़कों पे एहतजाज करता था लेकिन बात सुनी नहीं जाती थी। मैं ज़ाती बात करूँगा खुशामद से हट के, कि ऑर्डिनेंस आने से पहले मेरा कुछ और ज़हन था। जब आपने ऑर्डिनेंस जारी किया, मेरा रहीम यार खां से तल्लुक़ है, मेरा नाम मोहम्मद हसन, किसान बचाओ तहरीक का मैं चेयरमैन हूँ।
ہمارے ضلع میں شوگر ملیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. وہ لوگ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اسی آرڈیننس جو آپ نے جاری کروایا پھر بعد میں یہ ڈرامہ ہو گیا جو پنجاب اسمبلی کے تھرو ہوا تو بڑی پریشانی لاحق ہوئی. کھوکھر صاحب نے بتایا آپ نے ایکشن لیا. یقین کریں مجھے اس ذات کی قسم ہے میں ڈرتا شرتا نہیں جی کسی سے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں کہتا اب کیا بنے گا کسان کا, لیکن جب آپ نے وہ ایکٹ ختم کروا کے دوبارہ بحال کروایا تو میرے پاس وہ جذبات ہی نہیں ہے. میں آپ کیا بات کروں. جو وزیر اعظم پاکستان کسان وزیر اعظم ہاتھ میں سنے گا تو پاکستان کا کسان سڑکوں پہ نہیں آئے گا. اب وہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے ایم پی ایز ایم این اے وہ انہوں نے تو بات نہیں کی ہماری کسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے تحفظ کے لیے. وہ تو نہیں بولے. میرا ان سے یہ سوال ہے میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسانوں کی بات ہر سپیچ میں کرتے ہیں. آپ نے کسانوں کا دل جیتا ہے. یہ زرعی ملک ہے. میں کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے سب دوستوں نے کر لی. اس میں آپ زرعی انقلاب لائیں, زرعی ایمرجنسی نافذ کر دیں. باہر کے ملک سے زرعی مشینری کسانوں کو منگوا کے دیں, اس پہ ڈیوٹی فری کر دیں. یہ انقلاب آ جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان اوپر اٹھ جائے گا. میرا ایمان ہے پاکستان اوپر اٹھ جائے گا. ہمارے مشینری سے ہم جدید کاشتکاری کریں گے. ٹریکٹر کا یہ حال ہے. یہ مافیا دیکھ لیں, شوگر مل مافیا کے علاوہ اور بڑے مافیا ہیں پاکستان میں. ہم زرعی بینک سے ٹریکٹر لیتے ہیں, کوآپریٹو بینک سے قرضے لے کے ٹریکٹر لیتے ہیں اور سال کے اندر وہ ٹریکٹر کباڑ ہو جاتا ہے. ہم قسطیں دے رہے ہوتے ہیں, اپنی زمینیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ جو انڈسٹری ہے اتنا ناقص ٹریکٹر بنا رہی ہے. فخر امام صاحب ملتان تشریف لائے تھے, میں نے انہوں عرض کی تھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان سے پوچھیں یہ کیوں نکارا ٹریکٹر ہمیں دے رہے ہیں, سال کے اندر نکارا ہو جاتے ہیں. آپ ٹریکٹر اچھی مشینری منگائیں باہر سے اور جس سے ہم جدید کاشتکاری کریں. سولر جو ہے وہ کسان ٹیوب ویل سولر سے لگائے گا, کسان کا بوجھ کم ہوگا. سولر لگانے سے کسان کا بوجھ کم ہوگا. تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے وزیر اعظم پاکستان آپ نے کسان کا دل جیت لیا ہے. آپ نے ہماری اتنی رہنمائی کی ہے. ہم اس عوام میں میری 63 سال عمر ہے. خان صاحب کو پتہ ہے ہم اکٹھے ذمہ دار ہیں وہاں کے. میں کتنی جدوجہد 30 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں لیکن یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے ہماری بات نہیں سنتے تھے. آج پاکستان کا کسان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے تو یہ تسلسل آپ 6 ماہ کے بعد سال کے بعد ہم ڈائریکٹ آپ سے بات کریں گے. فواز صاحب بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. وہ جو بنی ہوئی ہیں نا ایم آر ڈیاں جو ہمیں چکر دیتے آئے ہیں سارے چیز ہم کسان اب بتائیں گے کہ یہ اس ملک کا وزیر اعظم کسانوں کی بات سننے لگ گیا ہے, سنتا ہے. اور جس سے یہ آرڈیننس جاری ہوا تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مافیا سے لڑنے کی ہمت دے. آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا, اللہ نے عزت دی ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے رہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. بسرا.